अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज की टॉप स्टोरीज ये हैं। पनामा लीक्स पर ऑपोजिशन सुस्त, हुकूमत चुस्त। वजीर आजम के खिलाफ अदालत में अब तक ठोस शवाहिद पेश ना किए जा सके। केस में आखिर हो क्या रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और तुर्क सदर ने तीसरी बार पार्लियामेंट से खिताब करके तारीख रकम कर दी। क्या पाक तुर्क ताल्लुकात को भी नई बुलंदियों तक ले जाएंगे? ऑपोजिशन सुस्त और हुकूमत चुस्त। पनामा लीक्स केस की समाअत में आखिर हो क्या रहा है, समझ से बालातर है। वो ऑपोजिशन, वो पीटीआई जिसने पिछले कई माह से मुसलसल पनामा लीक्स पर तूफान बरपा कर रखा था। टीओआर्स बनाए जा रहे थे, मुसलसल इल्जामात लगाए जा रहे थे, अदालत में आकर चुप सी हो गई है। आज दूसरी बार अदालत ने पीटीआई के वकील हामिद खान से सबूतों पर जिरा की और आज एक बार फिर हामिद खान के पास कोई जवाब ना था। उन्होंने दलाइल जरूर दिए लेकिन कोई ठोस सबूत पेश न कर सके। अलबत्ता वजीर आजम की मुख्तलिफ तकारीर जरूर पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनकी समझ नहीं आता कि इस केस की तहकीकात कैसे होगी। उन्होंने सवाल उठाया, जब फ्लैट्स खरीदे गए तो उनकी मालियत क्या थी, जिसका पीटीआई के वकील के पास कोई जवाब ना था। जस्टिस अजमत सईद बोले, जो दस्तावेजात जमा कराई गई हैं उनसे फ्लैट्स की कीमतों का अंदाजा नहीं होता। दूसरी तरफ से खुल्लम खुल्ला मौकिफ आया है कि फ्लैट्स हुसैन नवाज के हैं। अगर वजीर आजम के बच्चों का मौकिफ साबित हो जाता है तो ऑपोजिशन का दावा फारिग हो जाएगा। अब ये फरीकैन का काम है कि वजीर आजम और उनके बच्चों के दस्तावेजात देखें, साबित करें कि उनका दावा झूठा है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क साफ हैं, वो ऑपोजिशन से मुसलसल सबूत मांग रहे हैं, इल्जामात साबित करने का कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई बेबस दिखाई दे रही है। अब तक तो यही लग रहा है कि ये मामला सिर्फ सियासी था, जिसके पीटीआई के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, और अगर हैं भी तो अब तक अदालत में पेश नहीं किए जा सके। यही वजह थी कि पिछली 2 समाअतों में दलाइल देने वाले शेख रशीद भी आज अदालत में खामोश रहे, लेकिन बाहर आकर मीडिया से जरूर बातचीत की और हैरान कुन तौर पर वो केस में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद नजर आए। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब भी पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। 12 मिलियन दरम जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 12 मिलियन जो आवारा दरम है, इससे कभी स्टील मिल फरोख्त होती है, कभी जद्दा मिल बनती है, कभी फ्लैट लिए जाते हैं, जिसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सारी कौम, सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा था आएंगे, आ गए हैं। सियासी सबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे, वो निकलेंगे। कफन भी होगा सियासी, और इनकी सियासत दफन भी होगी और सुप्रीम कोर्ट से होगी, और कौम नजात हासिल करेगी और मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की करेगा। शेख रशीद की बातें अपनी जगह, लेकिन अब इस मामले पर नवाज लीग पुरअतमाद नजर आ रही है, और होना भी यही चाहिए क्योंकि मुसलसल इस केस में हुकूमत चुस्त है। हर समाअत पर हुकूमत की जानिब से कुछ न कुछ सामने आता है। आज भी वजीर आजम की दरखास्त जमा कराई गई, जिसमें ऑपोजिशन के सबूतों को मुस्तरद किया गया। दूसरी जानिब पीटीआई की बात करें तो शायद पीटीआई को इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। वो अब सिक्योरिटी लीक्स के मामले पर जोर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि इस मामले पर वो शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। खबर जो भी हो अब पनामा लीक्स केस से मुताल्लिक, लेकिन बहरहाल इसकी अब 29 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और कहा गया है कि समाअत 30 और 1 दिसंबर को भी चलेगी। यहाँ केस की अगली तारीख बहुत अहम है क्योंकि ये वही दिन होगा जब फौज की कमान तब्दील होगी। जनरल राहिल शरीफ नए आर्मी चीफ को कमान मुंतकिल करेंगे और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स की समाअत भी की जाएगी। ये सारे कनेक्शंस अब कितने अहम हैं और इस पर क्या डेवलपमेंट होगी, आज का ये प्रोग्राम इसका पहला सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में हम इसी पर बात करें, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पनामा लीक्स की समाअत में आखिर हो क्या रहा है, हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज से हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर फैसल रजा, जो पहले दिन से ही पनामा लीक्स के केस की जो ये समाअत हो रही है उसकी कवरेज भी कर रहे हैं, अदालती मामलात को भी बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। बाहर से देखें तो कोर्ट के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो ये लगता है कि पीटीआई के पास वज़ीर आज़म के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, वो बस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोर्ट के अंदर भी लोगों की यही राय है या कुछ मुख्तलिफ सोचा जा रहा है?
ناجیہ ایسا ہے کہ بنیادی طور پر جب یہ 20 اکتوبر سے جب یہ درخواست جو ہے وہ ٹیک اپ ہوئی اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ مینٹینیبلٹی کا کوئی کوسچن جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نہیں اٹھایا گیا، گو کہ کل اور آج صبح جو ہے وہ کل اکرم شیخ جو کہ وزیراعظم کے بچوں کے وکیل ہیں اور آج صبح سلمان اسلم بٹ جو کہ وزیراعظم کے وکیل ہیں، ان دونوں نے اعتراضات بھی داخل کیے ہیں تحریک انصاف کے جو شواہد یا ثبوت ان کی جانب سے مبینہ طور پر جو وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیراعظم نے جو بھی فلیٹس خریدے لندن میں وہ انلیگل ٹرانزیکشنز کے ذریعے اور منی لانڈرنگ اور بہت سے الزامات ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام الزامات وزیراعظم پر ہیں، اور وزیراعظم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وزیراعظم کو اس وقت تک جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے جب تک کہ یہ کمیشن اپنی تحقیقات نہیں کرتا، یہ عدالت اپنا جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں سناتی۔ لیکن آج جو ہے جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس کیس کی 6ٹھی سماعت تھی اور ان تمام کی تمام 6 سماعتوں میں عدالت نے مسلسل جو ہے وہ بار بار استفسار کیا ہے تحریک انصاف سے کہ ویسے تو 686 صفحات پر مبنی جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو اپنے ثبوت پیش کیے، اور اوور آل اگر دیکھا جائے جس میں تمام کے تمام درخواست گزار جتنے بھی ہیں، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، شیخ رشید بھی شامل ہیں، تحریک انصاف بذات خود ہے، طارق اسد ایڈوکیٹ ہیں، اسی کے ساتھ بہت سی متفرق درخواستیں بھی تھیں جن میں تقریباً جو ہے وہ 6000 سے زائد شواہد اور ثبوت جو ہیں، جو ان کے مطابق شواہد اور ثبوت ہیں، وہ عدالت میں جمع کرائے گئے۔ لیکن عدالت کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے اس میں جو ثبوت کے نام پہ یا شواہد کے نام پہ چیزیں جمع کرائی گئی ہیں وہ یا تو اخباروں کے تراشے ہیں یا وہ جو ہے وہ مختلف حوالوں سے جو بیانات ہیں، تقاریر ہیں، اور ایک کتاب بھی جو ہے وہ ایک صحافی کی جو ہے وہ بھی ثبوت میں شامل کر دی گئی۔ تو ابھی تک جو جرا ہوئی ہے دینے کی باتیں یہ ہو رہی ہیں۔ فیصل، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ شیخ رشید صاحب کو ہم نے پچھلی 2 سماعتوں میں دیکھا، وہ بڑے متحرک دکھائی دے رہے تھے، دونوں بار انہوں نے عدالت میں دلائل بھی دیے۔ اب یہ دلائل سیاسی زیادہ تھے لیکن وہ بولے ضرور۔ آج ہمیں بڑے خاموش دکھائی دے رہے تھے، کیا لگ رہا تھا؟ کیا مایوس ہو چکے ہیں اس کیس سے، یا اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ثبوت عدالت میں پیش کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکے ہیں؟ جیسا کہ ناجی آپ کو علم ہوگا کہ گزشتہ سماعت کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس آئے تھے جب شیخ رشید احمد نے جو ہے وہ عدالت میں جرا کی تھی، اور ایک خاص طور پہ جو ہے نا ایک بڑا اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ عدالت کی جانب سے، ججز کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا شیخ رشید سے کہ وہ لائر ہیں یا لائر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ لائر ہیں۔ تو عدالت نے ججز کا یہ کہنا تھا کہ آپ بہتر ہے کہ سیاست چھوڑ کے جو ہے وہ وکالت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ بہرحال شیخ رشید جو ہیں وہ بڑے محتاط ہو چکے ہیں، خاص طور پہ عدالت میں جو ہے وہ جرا کے حوالے سے، کیونکہ جرا کے دوران گزشتہ سماعتوں میں بھی جو ہے وہ شیخ رشید نے اپنے جو نکات تھے جو انہوں نے پیش کیے ہیں عدالت کے سامنے اور جو الزامات عائد کیے ہیں وزیراعظم کے اوپر یا ان کے خاندان کے اوپر، وہ ان کے اوپر دلائل دینے کے بجائے انہوں نے زیادہ اکتفا کیا کہ وہ جو مختلف ٹاک شوز کے اوپر جو ہے وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے عدالت کے اندر بھی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کی جس سے عدالت جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے پھر سنجیدگی اختیار کی ہے۔ لیکن اچھا فیصل، اب سماعت کیونکہ 29 نومبر تک کے لیے ملتوی کی گئی اور یہ دن بھی بہت اہم ہے، چینج آف کمانڈ کا دن ہے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اس پیرائے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اس دن پھر جو سماعت ہوگی وہ کتنی اہم ہوگی؟ اچھا ناجیہ، یہ میں بتاتا چلوں کہ پہلے جو آج جب کیس ختم ہوا تھا تو سماعت 29 نومبر تک ہی ملتوی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ وکلا کی درخواست پہ سماعت 30 نومبر کو چلی گئی، تو اب جو سماعت ہوگی وہ 30 نومبر کو ہوگی، اور شاید جی ہاں، اور یہ اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ 29 تاریخ کو جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ سبکدوش ہو جائیں گے اور نئے آرمی چیف جو ہے وہ اپنی کمان سنبھالیں گے پاک آرمی کی، اس لحاظ سے اہم دن ہے، اور دوسرے دن ہی جو ہے وہ پاناما لیکس کیس کی سماعت بھی ہے۔ بادی نظر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک ہائی پروفائل کیس ہے، وزیراعظم کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، تو یقیناً یہ ایک اہم بات ہے کہ اگر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک کیس چل رہا ہے تو یقیناً یہ چیزیں اثر انداز تو ہوتی ہیں کسی نہ کسی پیرائے میں، لیکن جو اس وقت جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور اوور آل جو عدالت کا موڈ بھی دکھائی دے رہا ہے، بار بار جو ہے وہ تحریک انصاف کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ٹھوس شواہد جو ہیں وہ فراہم کریں، لیکن اب تک جو ہے ایسے کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے۔ بہت شکریہ فیصل رضا آپ کا، آج نیوز کے کوٹ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پیناما لیکس کی سماعت جو کہ آگے بڑھ رہی ہے، اب وہ ملتوی ہو چکی ہے۔
اور جیسے ہی اگلی سماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. ہم ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پر اور اس بریک کے بعد بات کریں گے آج تاریخی دن کی, لیکن کسی نے اس کے رنگ میں بھنگ بھی ڈالا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج کا دن تاریخی دن تھا. ترک صدر نے پارلیمنٹ سے تیسری بار خطاب کر کے تاریخ رقم کی ہے. وہ اس سے پہلے 2009-2012 میں بھی پارلیمنٹ سے مخاطب ہو چکے ہیں. اس تاریخی دن کو یادگار بنانے کے لیے آج بڑے دن کے بعد پارلیمان بھرا بھرا دکھائی بھی دیا. وزیر اعظم, سیاسی و عسکری قیادت سبھی موجود تھے. اراکین نے بھی حاضری یقینی بنائی. وہ چہرے بھی دکھائی دیے جو کبھی کبھی پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں. لیکن اگر آج کوئی نہیں تھا تو وہ پی ٹی آئی والے تھے جنہوں نے اس اجلاس کا بوائکاٹ کیا. وہ ترک صدر کے خطاب کے دوران پارلیمان میں موجود نہیں رہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ترک صدر نے خطاب کیا, وہ بولے اور خوب کھل کر بولے. انہوں نے ترکی میں ہونے والی بغاوت کا ذکر کیا, دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کی, امن کی بات کی, بھائی چارے کا درس دیا اور پاکستان اور ترکی کو ایک دوسرے کی شہرک قرار دیا. ترک صدر کا یہ خطاب, یہ دورہ کتنا اہم ہے, اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب آپ کا. ترک صدر کا آج پارلیمنٹ سے مخاطب ہونا اور پاکستانی پارلیمان سے تیسری بار خطاب کرنا, انہوں نے بھائی چارے کی بات کی ہے, پاکستانی احسانات کا بھی ذکر کیا, پاکستان اور ترکی کو ایک دوسرے کی شہرک قرار دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں کسی نئی سمت کی طرف جا رہے ہیں, ایک نیا آغاز ہے؟ بہت ہی سگنیفیکنٹ تقریر تھی. ایک تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کی بات بھی کی اور پاکستان کے ساتھ ان کا کشمیر کے ایشو پہ اگری کرنا, یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاں جو انہوں نے فوجی بغاوت کی بات کی وہ بھی سگنیفیکنٹ ایشو ہے. اور ہمارے ہاں جو ٹیررزم کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس پر جو بات کی وہ بھی بہت ہی اہم. یہ تین بہت ہی اہم ایشوز ہیں جن کی انہوں نے بات کی. اور یہاں تک تعلقات دونوں باہمی تعلقات کا ذکر ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں بہت ہی اہم تبدیلیاں آئی ہیں اور کلوزنس کافی زیادہ ہو گئی ہے دونوں ممالک میں جی. اور یہ بھی بات ہمارے اسپیکر نے جو کہی بہت ہی اہم بات تھی کہ مسلم دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی لیڈرشپ ہے ترکی میں, خاص کر ان کے لیڈرشپ جو ہے ترکی کی آج کی. تو ضیاء الدین صاحب یہاں جو ایک اور اہم چیز ہمیں نظر آئی, پی ٹی آئی والوں نے آج رنگ میں بھنگ ڈالا, وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. تحریک انصاف کا یہ رویہ آپ کو کیسا لگتا ہے, کیونکہ ایک مہمان باہر سے آیا ہوا تھا, پارلیمان میں آ جاتے تو اچھا تاثر قائم ہوتا؟ جی ہاں, کافی اچھا تاثر ہوتا. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ کوئی ڈسٹرکٹیو قسم کی جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے, حالانکہ بہت ہی پاپولر پارٹی تھی اور ان کی لیڈرشپ بھی بہت ہی پاپولر رہی ہے, اور لیکن اس قسم یہ دو تین جو چیزیں انہوں نے کی ہیں پچھلے دنوں, اس کی وجہ سے شاید ان کی پاپولیرٹی میں فرق آئے گا, میرا جہاں تک خیال ہے. جی. کیونکہ عام پاکستانی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک میں نے فارن گیسٹ اور وہ بھی مسلم کنٹری کا سربراہ, اور وہ بھی خاص کر مسلم ممالک میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت ہی اہم رول ہے ان کا. تو میں نے تاریخ کی کتاب ہے آج کا, تو اس کو بائیکاٹ کرنا, تو یہ اصل میں پارلیمنٹ کے پاکستان کے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں ہے بلکہ ایک اہم مسلم دنیا کا لیڈر بائیکاٹ ہے. جی. اچھا, جی ضیاء الدین صاحب, ایک اور اہم نقطہ یہاں پر کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ہائی پروفائل شخصیت